अस्सलाम वालेकुम, you're watching प्रोग्राम फेस टू फेस विद मोहम्मद अकबर बाजवा। आज सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शंस कराने की जो उनके पास दरखास्तें थी उस पर फैसला आ गया। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक डेट पर इत्तफाक हो गया। 8 फरवरी को अब 2024 इलेक्शंस होंगे। बड़ी ज़बरदस्त इस वजह से है ये जो आज हुक्मनामा भी सुप्रीम कोर्ट का आया, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी मेन है। एक तो ये कि तारीख मुकर्रर करना इलेक्शंस की इख्तियार किसका है, ये इलेक्शन कमीशन बज़द रहा इस बात के ऊपर, और कुछ सियासी जमातें भी इस बात पे बज़द रही कि सदर मुमलिकत का ये इख्तियार नहीं है, क्योंकि जनाब इलेक्शन एक्ट के अंदर हमने तरमीम कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये सदर मुमलिकत का इख्तियार है। बल्कि साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तक भी गई कि सदर ने तारीख दी क्यों नहीं। जब उनको देनी चाहिए थी तब उन्होंने तारीख नहीं दी, और जब नहीं देनी चाहिए थी तब उन्होंने तारीख दे दी। बाहर कैफ एक और चीज़ जिसका क्रेडिट बहरहाल काजी फायज ईसा साहब की अदालत को जाता है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने सदर मुमलिकत के पास भेजा। तमाम इलेक्शन कमीशन वहाँ पे गया। वो कल सारा दिन स्क्रीन पे आप वो विजुअल्स देखते रहे होंगे। जो बेतौकीरी सदर के ओहदे की हुई थी, आरिफ अलवी साहब की नहीं, सदर पाकिस्तान के ओहदे की हुई थी, जब उन्होंने खत लिखा था और मुशावरत करनी थी डेट के लिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ। तो आगे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जवाब दिया था कि मैं जानिब का पाबंद नहीं हूँ। तो बहुत से लोगों की राय के अंदर ये एक जो हाईएस्ट ऑफिस है पाकिस्तान का, ये उसकी बेतौकीरी थी, किसी शख्स की नहीं थी। और उनको पाबंद करके कि आप जाएं सदर मुमलिकत के पास, जाके उनके साथ कंसल्ट करें और एक डेट का फिर हमें आके कोर्ट में बताइए। जिसके बाद ऐवान सदर का एलामिया सामने आया। जो अहानत हुई थी, जो बेतौकीरी हुई थी सदर के ओहदे की, मैं समझता हूँ कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। साथ ही साथ आज जो हुक्मनामा आया उसमें जो पिछले साल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक मरतबा असम्बलियाँ तहलील हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको रिवर्ट किया था, उसके हवाले से बड़ी दिलचस्प हुक्मनामे के अंदर कुछ चीज़ें आई हैं सामने, जिससे यूँ लगता है कि जैसे सदर पाकिस्तान को चार्जशीट भी किया गया कि उस वक़्त, और ये कहा गया कि ये एक आइनी खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने उस वक़्त जो मंजूरी दी थी असम्बलियाँ तहलील करने की। साथ ही साथ एक और चीज़ बहुत अहम है जो आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ कि काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं जिसको कहते हैं। काजी फायज ईसा साहब ने ये फैसला तो करवा दिया जो कि बेसिकली उमर अता बंदयाल साहब को कराना चाहिए था, लेकिन चले काजी फायज ईसा साहब ने कराया और उन्होंने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है। जो डेट इस दफ़ा दी जा रही है उस पर इलेक्शंस होना मस्ट होंगे। साथ ही साथ लेकिन एक चीज़ जहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग रह गई, हम हुस्न ज़न ये रखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर उसको एड्रेस किया जाएगा। जनाब 14 मई को जो इलेक्शंस होने थे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, और फिर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म रहा कि जनाब 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी वही है, अब इलेक्शन कमीशन भी वही है, फैसला भी वही है जो उमर अता बंदयाल साहब का था। फ़र्क इस दफ़ा ये है कि यहाँ पे अब काजी फायज ईसा साहब है और शायद वही ये काम कर सकते थे। तो जिन लोगों ने 14 मई के इलेक्शंस के फैसले को जो पंजाब में होना थे, मैं कहूँगा जूती की नोक पे रखा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आगे से सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ वही हुक्म माना जाएगा। हम यूँ समझेंगे और लगेगा भी यूँ ही, होना भी मंतकी तौर पे भी यूँ ही बनता है कि जो ताकतवरों के हक में हो वो हुक्म मान ले, और बाकी जो हुक्म है उनको इसी तरह से जिस तरह 14 मई को इलेक्शंस थे और 2 असम्बलियाँ तहलील हुई थी, आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शंस करवाने हैं, नहीं करवाए गए, और वो अगर वो लोग दंदनाते फिरेंगे तो फिर आगे मामला इस तरह से ठीक अंदाज में बढ़ेगा नहीं, और ये काजी फायज ईसा साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गेस्ट्स का आपके साथ तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अजहर जावेद साहब विया वीडियो लिंक मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ शुएब शाहीन साहब और हाफिज़ एहसान साहब, दोनों मारूफ कानूनदान हैं, वो मौजूद होंगे। सबसे पहले आई स्टार्ट विद अजहर जावेद साहब। अजहर जावेद साहब, सबसे पहले एक चीज़, एक तो मैं तो खैर तारीफ़ कर रहा हूँ इस चीज़ की कि ये काजी फायज ईसा साहब ने वो काम कर दिया जो उमर अता बंदयाल साहब नहीं कर सके थे। इलेक्शंस अब 8 फरवरी को होंगे। मीडिया को भी पाबंद किया उन्होंने कि कोई किसी किस्म के खदशात का इजहार ना करे, अगर किसी को खदशे हैं तो जाके अपनी बीवियों से बात करें। बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़ छोटी सी सर ये है कि सदर पाकिस्तान को आपके ख्याल में जो हुक्मनामा है उसमें चार्जशीट किया गया, जो आज काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि लास्ट वो चले गए 9 मई 2022 पे। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान में इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। जो अनसर्टनिटी है उसको ख़त्म करने के लिए इंतखाबात बेहद ज़रूरी है। जो काजी फायज ईसा साहब है, मेरा ख्याल है उन्होंने आज अपनी अथॉरिटी को मनवाया और उन्होंने तमाम हलकों को पैगाम दिया है कि मुल्क में कोई भी गैर आईनी काम होगा तो वो उसको रोकने के लिए मौजूद है। सदर मुमलिकत के ऊपर जो भी प्रेशर्स थे या जो उन्होंने मसलियत से काम लिया कि उन्होंने डेट नहीं दी,
تو بہرحال ایک کوتاہی ان کی طرف سے ہوئی تھی. چارج شیٹ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ صدر عارف علوی صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے وہ اپنا لیڈر بھی کہتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ایک ایسا فیصلہ نہ کر سکے وقت پر جو کہ پی ٹی آئی کو مجموعی طور پر ایک سیاسی فائدہ پہنچا سکتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہائیسٹ عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص بھی کتنا بے بس ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے لیڈر کی مرضی کے مطابق بھی نہ فیصلہ کر سکا. تو بالکل یہ خوشائند بات ہے کہ کم از کم اس پہ اظہر بھائی آپ کو یاد ہے نا جیل سے انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا. ان کی بہن چیئرمین تحریک انصاف کی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب صدر پہ ناراض ہیں، مطلب ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ڈیٹ کیوں نہیں دی صدر نے. ان کا استدلال قانونی طور پہ یہ تھا کہ صدر کا اختیار ہے اور صدر کو نہیں تھا اس بات کا پتہ. دیکھیں سارے قانونی لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ صدر کا اختیار ہے، اور یہ وہ اختیار تھا جو صدر صاحب نے استعمال نہیں کیا، اور اس کی جو سیاسی قیمت ایک کسی حد تک ان کی پارٹی جو پہلی پارٹی تھی ان کی، اور ابھی بھی جب وہ ظاہری بات ہے نکلیں گے ایوان صدر سے تو وہ واپس اسی طرح جائیں گے، لیکن جو کوتاہی انہوں نے کی ہے بہرحال اس کی ایک ان کو سیاسی قیمت یا آج جو کہہ سکتے ہیں جو ریمارکس ہیں چیف جسٹس کے بالکل صحیح ریمارکس ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس ہائیسٹ عہدے کو نہیں چھوڑا جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے تو آپ آئندہ آنے والے دنوں میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اچھا ویسے اظہر جاوید صاحب وہ کل اطہر من اللہ صاحب نے ایک ریمارکس دیے جب الیکشن کمیشن کے جو وہاں پہ سیکرٹری موجود تھے، وکیل بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹ دینا ہمارا کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سارا ملبہ اپنے آپ پہ کیوں لینا چاہتے ہیں، صدر کا کام ہے. ایک تو تشریح کر دی انہوں نے سب معاملے کی، دوسرا ساتھ انہوں نے مطلب ایسے لگتا ہے جیسے الیکشن کمیشن کو بھی نا تھوڑا سا مطلب معافی مل گئی کہ چلو جی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر دیکھا جائے اظہر بھائی تو پچھلے 1.5 سال سے الیکشن کمیشن کا میری رائے کے اندر جو جس طرح کے ان کے معاملات وہ جس طرح چلاتے رہے ہیں ان کی ساکھ کافی مجروح ہوئی ہے. یہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا جو کہ قاضی صاحب نے بھی کہا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ الیکشنز کو صاف اور شفاف الیکشنز کو یقینی بنانے کے لیے گاہے گاہے سپریم کورٹ کو کہیں نہ کہیں مداخلت کرنا پڑے گی؟ باجوہ صاحب معذرت کے ساتھ الیکشن کمیشن کا کردار متنازع کب نہیں رہا. 13 کے الیکشن ہو، 18 کے الیکشن ہو، اور یہاں ابھی پچھلے دنوں بہت ساری جو چیزیں گزری ہیں اس وقت بھی کردار کے اوپر یا ان کے ادارے پہ سوالات ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہائی ٹائم ہے اس وقت کہ اس ادارے کو بھی بہتر بنانے کے لیے آپ کو مزید جو بھی الیکشن لڑنے جا رہی ہیں جماعتیں وہ اپنے منشور میں اس چیز کو شامل کریں، بلکہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ اگر تمام جماعتیں مل کے بنائیں کہ وہ جب اگلی دفعہ اقتدار میں آئیں گی تو الیکشن کمیشن ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے. تو بالکل ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے جو متنازع کردار رہا چاہے وہ کسی کے بھی فیور میں تھا وہ اتنا پسندیدہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کردار آپ گزشتہ کئی سالوں سے لیکن اظہر بھائی جب تک پن ڈاؤن نہیں کریں گے کسی پہ رسپانسبلٹی، ٹھیک ہے 13 میں ہو گیا، ٹھیک ہے 18 میں ہو گیا ہوگا مان لیتے ہیں، لیکن کسی پہ تو کبھی رسپانسبلٹی پن کریں تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ جو بڑھتا ہی جاتا ہے کہیں تو رکے. بریفلی اس پہ رسپونڈ کر دیجیے گا. بالکل یہ بلکہ یہ تو ہمارے پاس اب ہائی ٹائم ہے کہ اب الیکشن آ رہے ہیں، اب چند مہینے ہیں بلکہ چند ہفتے رہ گئے ہیں، تو جو 8 فروری میں زیادہ دیر نہیں ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس نادر موقع ہے کہ وہ جو اپنی کھوئی ہوئی ساکھ یا جو متنازع ساکھ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے وہ ایسے اقدامات اٹھائے کہ 9 فروری کی صبح کوئی بھی اس پہ الزام نہ اٹھا سکے، کوئی بھی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے. ایبسلیوٹلی بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ اظہر جاوید صاحب، آپ نے وقت دیا. ایک بریک لینی ہے جی، بریک سے واپس آئیں گے تو شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. 8 فروری 2024 کو انتخابات، سپریم کورٹ کے فیصلے اور پھر قاضی صاحب نے جو آبزرو کیا وہاں پہ وہ ایک پتھر پہ لکیر ہے اور ہونے چاہیے بالکل ہوں گے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم الیکشن کمیشن کا جو پچھلے 1.5 سال کے اندر رول رہا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا، اور وہ ہم نے دیکھا ہے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے. ایون یہ جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن کیا کرتا رہا، میں اپنے بیانیے میں اس سب چیز کے اوپر بات کرتا رہا ہوں ابتدائیے کے اندر لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا. قاضی صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ آپ سپریم کورٹ میں لے کے آ گئے. شعیب شاہین صاحب، گاہے گاہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو میرا خیال ہے کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کرنا تو پڑے گا انٹرفیئر. بالکل کرنا پڑے گا. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر فرض کرو ایک تو یہ ہوگی پتھر کی لکیر ہوگی جی، مان لیا 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، لیکن کوشچن یہاں یہ آتا ہے کہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ 13 مہینے بعد الیکشن کراؤ پنجاب اور کے پی کا،
6 महीने बाद इलेक्शन कराओ नेशनल असम्बली और बाकी 2 सूबों का, तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। तो अगली दफ़ा अगर इन किरदारों का तयन करके सज़ा ना हुई तो अगली दफ़ा आप 13 महीने की बजाय 3 साल बाद करा लो, कौन पूछेगा? फिर उसकी लिमिट क्या होगी? और दूसरा सवाल जो उससे असल इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड किधर है? पीटीआई को क्रश करने के लिए सारे लगे हुए हैं उसके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन समेत। कल आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब पूछा गया, 30 अगस्त को उसने फैसला किया इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉयर्स, कि जनाब आपको बल्ले का निशान मिलेगा जी। अच्छा, उसके बाद आज तक फैसला नहीं आया। तो ये जो शकूक शुबात है, और कल उसको कंफर्म किया, हाँ जी बिल्कुल बल्ले का निशान होगा। तो भाई आर्डर राइटिंग में कर दो ना। तो आपको ये राइटिंग में आर्डर करने के लिए ज़रूर 2 महीने चाहिए। फिर आप मुझे बताएं, जो 2 सूबों के इलेक्शन थे उसमें क्या रुकावट थी? आज तो कहते हैं ना डिलिमिटेशन। आपकी पार्टी में थे वो कर्नल हाशिम डोगर साहब, वो सुबह फरमा रहे थे ट्विटर पे कि बल्ले का निशान तो नहीं होगा बैलेट पेपर पे। मतलब इस तरह की बातें आती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि सोचता है। ये बताएं, बात यह है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरेशन की अलामत है, पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में, जीबी में और कश्मीर में सबसे ज़्यादा उसकी अक्सरियत है। आज अगर उसके पास बल्ले का निशान नहीं होगा, मुझे बताएं कि पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग हो रही है और जो वक्त से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा करने की बातें हो रही हैं, ये जो मायूसी और नाउमीदी फैलाई जा रही है, तो उन किरदारों का तयन कौन करेगा? लेवल प्लेइंग फील्ड कौन देगा? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई हैं? क्या इलेक्शन कमीशन की आंखें और कान बंद हैं? वो नहीं देख रहे कि किस तरह हो रहा है? पूरे पाकिस्तान में 100 मकामात पे हमने जलसे की इजाज़त मांगी, किसी जगह इजाज़त नहीं मिली, सिर्फ एक जगह पे लाहौर में काना में मिली। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले उठा लिया बंदों को। मैंने कहा शायद आप कहने प्रोग्राम तो हाँ वो हो गया। अब क्या हुआ उसका? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सर उस दिन लाहौर में जेल रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप मुझे बताएं, अब सब वहाँ पे पुलिस प्रिजन वैन्स लेके आ गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जब मोहसिन नकवी से पूछा कि जी आपने क्यों इजाज़त नहीं दी, वो कहते हैं कि नहीं जनाब, इनको तो हाई कोर्ट के हुक्म से वो मिली थी इजाज़तनामा। उन्होंने कहा जी ये क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। भाई जो क्रिमिनल था, इश्तिहारी मुजरिम था, उसको तो आपका CCPO सलूट मार रहा है। उसको रियासत के मुजरिम को तो वहाँ डॉक्टर फैसल जो हाई कमिश्नर था वो वहाँ उसको प्रोटोकॉल दे रहा है, और उस वक्त तक तो उसकी ज़मानत भी नहीं हुई थी। और उसके बाद ना सिर्फ उसको प्रोटोकॉल दे रहा है, उसको बयानिया याद करा रहा है। अगर वो किसी के कहने पे नहीं कर रहा था तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने या प्राइम मिनिस्टर ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? और उसके साथ आप देखें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो तर्ज अमल आपके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हुआ, बात आपकी दुरुस्त है। देखें, और एक बात और, मर्दान और सवात में कॉर्नर मीटिंग्स की बंद इजलास में, बंद कमरों में उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। करक में जलसा करने की इजाजत दी तो उनको सीधी गोलियां मारी। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, बंदों को अगवा किया जाता है, अगवा करके मीडिया हाउसेस पहुंचाया जाता है, ड्राई क्लीन कराया जाता है। मुझे बताया खदीजा शाह की गाड़ी में अंदलीब जा रही थी, अंदलीब अब्बास, आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूध की दूली होगी। IG पंजाब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये कहा था ये मुराद राज साहब हैं जनाब, इस सबसे बड़ा नाम है, बड़ा मुल्जिम है, इसकी 27 काले हैं जनाब, इसको तो हमने नहीं छोड़ना। क्या हुआ? एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो दूध के दूल्हे हो गए। आज सर हुआ अगर ये तर्ज अमल हमने, मैं वैसे एक बरसबील तज़किरा, चूंकि आपने बात कर दी है, टॉपिक हमारा ये नहीं है, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन वो आज बड़ा मजे का सीन हुआ जनाब। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर CCPO लाहौर और IG पंजाब की खिलाफ तौहीन के हवाले से जो आज समाअत थी, जस्टिस बाकर नजफी साहब समाअत कर रहे थे, वहाँ पे IG साहब ने अदालत के अंदर फरमाया, उन्होंने कहा कि हमने आज तक किसी को 1 घंटे के लिए भी गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखा। साथ उन्होंने दूसरा ये भी कहा कि सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से खातून है खदीजा शाह, सोशल मीडिया का बड़ा प्रेशर है, तो हम इस वजह से अभी तक तफ्तीश नहीं कर सके मुकम्मल। वो खैर उन्होंने तहरीरी जवाब उनसे मांग लिया। मुझे बता दे एक बात, इमरान रियाज को वो फरिश्ते उठा के ले गए थे सर, शेख रशीद अभी आपके सामने है। पंजाब पुलिस ने कहा कि पंजाब पुलिस ने कहा कि हमने गिरफ्तार किया, उसके बाद वो कहने लगे हमें पता नहीं है। फिर 1 हफ्ते का वक्त पंजाब पुलिस को दिया कि आप बाजियाब करके दें बंदा, और फिर वो शेख साहब आ गए और फिर उन्होंने खुद कहा कि मैंने अगवाकारों को फी सबीलिल्लाह माफ कर दिया। नहीं, उस्मान डार के बारे में सर अब मैं सिंध के होम मिनिस्टर ने कहा था कि हाँ जी वारंट ऑफ अरेस्ट हमने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और महीने बाद वो कहाँ मीडिया हाउस से बरामद हो गया। अभी ये वाला जो मामला है ना, जो लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर उम्मीद ये रखते हैं, क्योंकि IG साहब से तहरीरी जवाब उन्होंने तलब किया है, तो जस्टिस बाकर नजफी साहब देख रहे होंगे ना ये सारा कुछ, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है जब वो फैसला देंगे तो IG साहब को कहें कि आप तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, ये क्या आप झूठ बोल के गए अदालत में? नहीं, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन की आंखों से ओझल है। क्या उन्होंने इनको तब्दील नहीं कराना? अच्छा, मैं सर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा था कि आप ये बंदे तब्दील करें, तो क्या हुआ उसका? क्या तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन की सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होती है और बाकी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती? और क्या
انہوں نے جو خط لکھا تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو کہ فواد حسن فواد اور باقی لوگوں کو چینج کرنے کے بارے میں، کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کر دیے ہیں سر انہوں نے چینج، ویسے بہت کمال آہستہ آہستہ چل رہا ہے سر معاملہ. حافظ صاحب الیکشن کے بعد باقی تبدیلی ہوگی. نہیں ہو جائے گی، اس سے پہلے بھی ہو جائے گی، امید اچھی رکھنی چاہیے. حافظ صاحب فیصلہ بڑا زبردست، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میں تو کریڈٹ دیتا ہوں. بڑی سمپل سی بات ہے، یہ کام عمرتا بندیال صاحب کے کرنے والا تھا معذرت کے ساتھ، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا ہے. ڈیٹ انہوں نے کنفرم کر دی ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ ایک سرٹنٹی تقریباً آ گئی ہے کہ الیکشنز ہوں گے، اور 8 فروری کو ہی ہوں گے. ایک چھوٹی سی چیز، وہ 9 مئی 2022 پہ تو وہ چلے گئے فیصلے کے اندر، اور صدر مملکت نے اس وقت اسمبلی تحلیل کرنے کے اس پہ سمری پہ دستخط کیوں کیے تھے؟ وہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی تھی. لیکن بیچ میں سے 14 مئی کہیں نکل گیا. 14 مئی کی ڈیٹ سپریم کورٹ کی طرف سے ہی تھا نا وہ معاملہ بھی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے سپریم کورٹ کے اس حکم کو، میں الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن جوتی کی نوک پہ رکھا، وہ تو اسی طرح سے پھر رہے ہیں. اگر ان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب اس کے بعد ان کو دیکھ لیں، کیا ہونا نہیں چاہیے ویسے؟ جب تک ان کو نہیں احتساب کے کٹہرے میں لایا جاتا، کیسے ہم سمجھیں گے کہ آگے بڑھ گئے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکبر بھائی آپ کا شکریہ. اگر میرا خیال ہے شعیب شاہین صاحب نے کافی باتیں کر لی ہیں، اور آپ کے بھی جو کویسچنز ہیں، اگر ہم اس کو 3 فیزز کے اندر ڈیفائن کر لیں تو جو آپ کے سننے والے ہیں یا آج ہم جس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کم از کم ایک ہم لائن آف ایکشن کی طرف جائیں گے. ایک اس کا پروسیس وہ ہے کہ جو پروسیس جو تھا وہ پچھلی گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کی ایک ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آتی ہے. ایک پروسیس وہ ہے. دوسرا اس کا پروسیس یہ ہے کہ اس کے بعد جو تھا وہ پنجاب کے اندر 63A کے اوپر، اور اس کے بعد جو آپ کا تھا چیف منسٹرز کے الیکشنز کے اوپر ایک پروسیس تھا. تیسرا اس کے ساتھ پروسیس شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے پنجاب کے اور KPK کے الیکشنز ہیں، اور اس کے ساتھ 2-3 اور بڑے امپورٹنٹ فیصلے آتے ہیں، جس کے اندر ایک آپ کا نیب کا فیصلہ ہے، اس کے بعد ایک ملٹری کورٹس والا ایک فیصلہ آیا ہے، اور اس کے بعد ایک اور چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے جو 9 اگست کو یہ اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے. اگر ہم اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو کسی بھی ملک کے اندر جو بھی آپ کے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، انہیں پرویکٹیو پلے کرنا چاہیے، اور انہیں جو کتاب یا کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جانا چاہیے. اور اگر اس سے وہ ڈیویٹ کرتے ہیں تو ایک ہی ادارہ پاکستان کے اندر ہے جس کا نام ہے سپیریئر کورٹس، چاہے وہ ہماری ہائی کورٹس ہیں، چاہے وہ ہماری سپریم کورٹ ہے، وہ اس چیز کو ریکٹیفائی کرتی ہے. اب اس ریکٹیفیکیشن کے اندر جو ہے اگر کسی جگہ ڈیلے آتا ہے یا رسپانسبلٹی شفٹ نہیں کی جاتی تو اس کا جو کانسیکوینسز ہے وہ پھر ہماری پولیٹیکل ڈیبیٹس کی طرف چلا جاتا ہے. آج ہم اس پہلے فیصلے کے آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں صرف 8 فیبرری کے اوپر، اور آج جو چیف جسٹس کی پروسیڈنگ ہے اگر اس پہ رہے تو اس ملک کے اندر فردر کنفیوژن نہیں آئے گی کہ جی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. پاکستان کے اندر فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. سر آپ سب صرف اتنا سا ایک مدعا ہے چھوٹا سا کہ یہ الیکشن کمیشن بھی وہی ہے، سپریم کورٹ بھی وہی ہے، فیصلہ بھی وہی ہے جو بندیال صاحب کے دور کے نہیں. فیصلہ وہ نہیں، فیصلہ وہ اس لیے فرق ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیز کو ایڈجوڈیکیٹ نہیں کیا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ایشو کو ختم کیا ہے، اور وہ ختم اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس، آپ اس وقت کہتے تھے پنچایتی فیصلے ہو رہے ہیں، وہ کہتے تھے جا کے آپس میں مشورہ کریں. پنچایتی تھے آپ دونوں، آج بھی آپ دونوں فیصلے دیکھ لیں ود ڈیو ریسپیکٹ. آپ دونوں فیصلے، اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے 90 دن کے اندر فیصلہ دیا؟ جب وہ ڈیویشن ہو رہی تھی، جب وہ گورنر جو تھا وہ نئی ڈیٹ دے رہا تھا، اور اس کے لاہور ہائی کورٹ اس پہ لمبا معاملہ چل رہا تھا. لمبا نہیں تھا سر، میں پہلے تو اس پہ اعتراض ہو گیا کہ آپ نے 100 ووٹوں کو لے لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک ریزولوشن جو ہے وہ آنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو آئے وہ 14 دن کے اندر اندر ریزالو ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی ایشوز آئے ہیں 9 اپریل سے لے کے جو 2022 سے لے کے آج تک آئے ہیں، یہ 7 دن سے اوپر جا ہی نہیں سکتے. وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر سیدھا لکھا ہوا ہے کہ یار اس کا یہ رول ہے، اس نے یہ کرنا ہے، نہیں کرے. اب اگر ہماری سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹس وہ لے کے اس ٹیکنیکلٹیز کے اندر جانا شروع کر دیں، اچھا جی اس کا جواب لے آؤ، جی اچھا جی اس کا جواب لے آؤ، جی اس کا لے. آپ کو پتہ ہے یہ دونوں جو ججمنٹس آئی ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، سپریم کورٹ کی اس پوری ججمنٹ کے اندر ایک 24 صفحے کی ہے، ایک 44 صفحے کی ہے، کسی ایک پہ رسپانسبلٹی فکس نہیں کی گئی. اور یہ جو بعد والی آئی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کب آئی ہے؟ یہ آئی ہے 31 اگست کو. اور اس وقت کیا تھا کہ آپ کی جو مین اسمبلی تھی، نیشنل اسمبلی، وہ ڈیزالو کر گئی تھی. اگر اس وقت یہ ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے نیب کا جو ایشو بنا ہوا ہے، کیا یہ مناسب تھا کہ 1.25 سال کیس چلتا؟
ایک چیز آپ کو پتا تھا کہ یہ غلط ہے, پرسن اسپیسیفک ہے, 52 ہیئرنگ ہم نے اس کے اوپر کی. آپ نے ملٹری کورٹس کا آپ اس کے اندر دیکھ لیں. سر وہ ہم نکل جائیں گے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 90 روز میں الیکشنز ہونے ہیں, سپریم کورٹ ایک آرڈر دے رہا ہے. بندیال صاحب ٹھیک ہے اس وقت فل کورٹ بنا دیتے, ویسے تو سو معاملہ آ گیا تھا, لیکن کورٹ کا آرڈر تو ہے. اگر کل اس ملک کا چیف جسٹس یہ بینچ چاہتا کہ اس کام کو ہم نے ٹیکنیکل جسٹس کے اندر لے کے جانا ہے اور آگے جانا ہے, 2 چیزیں سب سے پہلے 5 ممبر بینچ ہونا چاہیے تھا. پہلے یہ بینچ ٹوٹنا تھا, پھر 5 میں آنی تھی, پھر ہم طے کرتے کہ جی 48-5 کے نیچے جایا جائے گا یا 57 ہے یا 51-5 ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایسی منہ شگافیاں ہیں کہ دیر از نو اینڈ, اور الٹیمیٹلی جا کے پھر آگے پتہ کیا ہو رہا تھا, پھر آپ کو ایک اپیل ملنی تھی, اور اپیل کیا تھی 30 days, پھر ایک لارجر بینچ بننا تھا. میننگ دیر بائی کہ آج ہوا یہ ہے کہ کل سے سپریم اچھا ہوا ہے, میں وہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ had this also been done تو آگے کے لیے ایک جو گیپ ہے نا اس کو پلگ کر دیا جاتا, دوبارہ یہ معاملہ ہوتا نہ, اس کو یقینی بنانا بھی تو ضروری ہے. میں بریک لے لوں یا آپ بات پوری کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے گزارش کروں, ہم ڈیلی یہ بھی پیش ہوتے ہیں, میں بھی اس چیز کا, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پروسیڈنگز کا رخ کس طرح جا رہا ہے, آبزرویشنز کس طرح جا رہی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو ان لمبی ہیئرنگ سے جان چھڑانی چاہیے. یہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل کنفیوژن اور کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ کے اندر لے کے جاتی ہیں وہ آبزرویشن اور سارا, اور الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ معاملہ لمبا ہو جاتا ہے. دوسرا اس کے اندر جو چیز یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جتنی بھی آتی ہیں اگر آپ کو انسٹنٹ ریزالو کریں, اور پھر اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے میں یا آپ یا یہ کوئی بندہ کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن پاکستان کی یہ کورٹس ہیں, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ. اگر کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن نے پکڑایا ہے, کیوں انٹروین نہیں کرتے ان ساری چیزوں کے اندر, ایکسرسائز کر کے نہیں جاتے, اور اسی کا نتیجہ ہے ایکٹیویزم کا الزام بھی لگ جاتا ہے نا. کیوں نہیں لگتا سر؟ نہیں, کس چیز کا میں عرض کرتا ہوں, چھوٹی سی عرض کرتا ہوں یار, سر سپریم کورٹ آف پاکستان کسٹوڈین تھی جب 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کی گئیں, اس پہ لاہور ہائی کورٹ میں لمبی ڈیٹ چل رہی ہے. they took the suo moto جس کے اوپر تنقید شروع ہو گئی. نہیں suo moto پٹیشنز بھی آئیں, آپ کو پتہ ہے اسپیکر نے بھی اسمبلی نے کی تھی, پنجاب کے اندر آئی تھی, اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 2 صوبوں کا تو ایشو تھا, ٹیکنیکلٹیز میں پڑ گیا. یہ وجہ ہے. آدھا منٹ دیکھیں, سب سے پہلی پٹیشن میں بطور پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اس وقت کی تھی. اس وقت 1 مارچ کو فیصلہ آیا, اس وقت تک پریزیڈنٹ آف پاکستان 9 اپریل کی ڈیٹ دے چکا تھا. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ کے پی کی تاریخ نہیں دے سکتے, آپ پنجاب کی دے سکتے ہیں کیونکہ اسمبلی ریزالو کی ہے کے پی نے. 1 مارچ کو انہوں نے ان کو بھیجا کہ فوری طور پر گورنر نے سائن نہیں کیے, اور الیکشن کمیشن نے ود دی کنسلٹ, گورنر نے تو تاریخ ہی نہیں دی, آج تک نہیں دی, اور ای سی پی نے ود دی کنسلٹیشن آف دی پریزیڈنٹ ڈیٹ دے دی. پریزیڈنٹ نے ہی امپاورڈ تھا اس وقت 57(1) کے تحت. سپریم کورٹ کے آنے کے بعد اس پہ عمل درآمد کرانا بھی سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی. آج بھی تعین ہونا چاہیے جنہوں نے اس وقت پہ عمل درآمد نہیں کیا, اور جس طرح ان کے ساتھ غلط گلوچ ہوا. مجھے بریک لینا, صدر کو چارج شیٹ کیا ہے آج کے نہیں, میں نے یہ سوال بریک کے بعد آ کے پوچھنا ہے. آج سے آگے جانا چاہیے. یہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کیا چھوٹا موٹا NRO ملا ہے, اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے, پتھر پہ لکیر ہے, الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ. تو کیا اب ایک بڑی سیاسی پارٹی تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں مل جانی چاہیے؟ بریک کے بعد پوچھتے ہیں. آج الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو حکم آیا ہے اس میں شعیب شاہین صاحب کیا چارج شیٹ کیا گیا ہے صدر پاکستان کو؟ دیکھیں, صدر پاکستان کے بارے میں انہوں نے ایک آبزرویشن ضرور دی, اور وہ ایک مینارٹی ویو تھا جسٹس مظہر میاں خیل صاحب کا, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے نام تو ایسا نہیں لیا کہ جنہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے جو ان کانسٹیٹیوشنل ہے, تو ان کے خلاف پارلیمان کو ایک لیول رول ادا کرنا چاہیے. وہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بات کی 2022 کے حوالے سے کہ یہ اختیار نہ وزیر اعظم کا تھا نہ صدر کا تھا, اس سے ایک آئینی بحران پیدا ہوا, اور یہ آئینی خلاف وہ آبزرویشن ضرور دی انہوں نے اس حوالے سے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں, ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ صرف وہ ایک ہوا ہے کیا؟ اس کے بعد سے آج تک جو ہو رہے ہیں, جو غیر آئینی طور پر 2 صوبائی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں, کس نے ان کو اختیار دیا ہے کہ 10 مہینے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس نے اختیار دیا تھا کہ دوست محمد مزاری نے جو رولنگ اٹھا کر دے دی تھی کہ نہیں جناب, پرویز الہی کے جو ووٹ تھے, اپنا ووٹ بھی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا, وہ اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں آیا وہ کہا گیا کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا. یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کانسٹیٹیوشن کو بریچ کیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا گورنر کے پی نے بریچ آف کانسٹیٹیوشن کیا ہے, جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے. ان سب کے بارے میں یہ آبزرویشن آج تک آ چکی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ضرور ہیں, لیکن آپ دیکھیں
انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی ڈیزولوشن غلط ہے، انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ قاسم سوری کی رولنگ غلط ہے لہٰذا جو بنیاد غلط ہو تو اس کے بعد کیا جانے والا اقدام جو ہے وہ سارے کے سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے۔ اسمبلی کی ڈیزولوشن تب اللیگل انکانسٹیٹیوشنل ہوتی کہ جب وہ اسمبلی وہاں اس دن نو کانفیڈنس موشن موجود ہوتی، وہ پارلیمنٹ میں قاسم سوری نے رولنگ دے دی، وہ ختم ہو گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تھوڑا سا کیا اس کو کہنا چاہیے لی وے مل گیا ان کو بیچ میں، مطلب جتنا اسٹرکٹ ہونا چاہیے تھا ان کے حوالے سے جو وہ کرتے رہے سپریم کورٹ میں، میں تو اس کو چھوٹا سا آج بھی دیکھیں ان کے خلاف آبزرویشنز موجود ہیں، آج بھی ان کی ریویو اپلیکیشن جو ڈسمس ہوئی ہے، مجھے بتائیں بندیال صاحب والے زمانے میں تو ان کے خلاف تو آج بھی آبزرویشن ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بریچ کیا ہے۔ دیکھیں نا 30 اپریل والی تاریخ مجھے بتائیں، یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن، اس کو اس وقت تک اختیار نہیں تھا 57(1) کے تحت اس کو چینج کرنے کا، انہوں نے چینج کر دیا 8 اکتوبر کی، کس کیپیسٹی میں کی؟ پھر 14 مئی کو الیکشن کیوں نہیں کرایا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کیوں عمل درآمد نہیں کرائے؟ اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا یہ الگ بات ہے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے جو سپریم کورٹ کو گالیاں دیتے رہے، ریزولوشن سپریم کورٹ کے خلاف پاس کرتے رہے، کنٹینر وہاں کھڑے کر دیے، لیکن ان سب کچھ کے باوجود جو رول الیکشن کمیشن کا کانسٹیٹیوشنل ہو سکتا تھا یا ہے وہ تو انہوں نے رول ادا نہیں کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، مجھے بتائیں 30 اگست کو اور ان کی سرزنش بھی نہیں ہوئی، اور اس پہ ان کو اگر کسی کو اس پہ نو ون از ٹیکن ٹو بک، میں اس پہ تھوڑا سا ایک بات آپ کی اجازت کے ساتھ صاحب میرے سے فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں سر، دیکھیں 30 اگست کو فیصلہ کر دیا ان دی پریزنس آف میڈیا اور وکیلوں کے موجودگی میں، کہا کہ جناب آپ کو بلے کا نشان مل گیا جی، دس میٹر از ریزالوڈ، اور کل کنفرم کیا میڈیا کے سامنے ہاں جی ان کا نشان ہوگا۔ آج تک آرڈر نہیں ملا، 2 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا ہے۔ اچھا یہ میں اسی چیز کو میں نا فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر۔ سب سے پہلے آپ کو ایک چیز سنوانا چاہتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب آج سینٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جس پہ آپ کی پارٹی کو بھی اعتراضات ہیں کچھ بات کر رہے تھے، چھوٹی سی ہے وہ ذرا سن لیجیے پھر آپ سے سوال پوچھتا ہوں، چلائیے۔ کون نہیں چاہتا کہ لیول پلینگ فیلڈ؟ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی 2002 2008 2013 2018 بھی اونلی ون الیکشن 2013۔ تو دیٹ مینس اگر اب میں یہ بلیم گیم میں پڑ جاؤں کہ بھی 2002 ہمارے لیے فری اینڈ فیئر نہیں تھے، 2008 نہیں تھے، 2018 نہیں تھے، یہ ہیو ایمپل۔ اب 2013 میں بھی ون دی الیکشن۔ جی کنڈی صاحب 4 دفعہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، تو ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ سب کو ملنی چاہیے، لیکن بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے، بٹ یہ کچھ جواز ہے کہ پہلے ہمیں نہیں ملی تو اس دفعہ ہمیں ملنی چاہیے، پھر وہ جو مل رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، ہمیں جو اس وقت پریفرنشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل شاید اسحاق ڈار صاحب کی ٹھیک ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ ہر الیکشن میں ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور اگر وہ اس کا بہت سی سنجیدہ ہیں اور اس چیز میں ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے جو ہے تحفظات دور ہونے چاہیے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں سال میں اور 2018 میں بھی نہیں ملی، تو اگر ابھی آپ کو سلیکشن مل رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو بیانیہ جو تھا میاں نواز شریف صاحب کا جو لنڈن میں بیانیہ تھا وہ ختم ہو گیا، ووٹ کو عزت دو دینے والا، فری اینڈ فیئر الیکشن والا، چلو وہ جو جن کو سزا دی جن کو تو نے معافی کا اعلان کیا، چلو اچھی بات ہے، آپ نے ماضی کو بلا دیا، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ مطلب ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں بھی سلیکشن غلط تھی تو پھر 2024 کی سلیکشن بھی غلط ہے۔ اگر 2018 میں جو چیز غلط تھی اور 2017 میں غلط تھی جس کو ہم غلط کہتے ہیں، ابھی سلیکشن ہو رہی ہے کنڈی صاحب، مطلب اور یہ سلیکٹ ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب، یہ نہیں آپ کی بات نہیں، یہ ہو نہیں رہی ہے اور ہوئی نہیں ہے، لیکن ایسا ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں الیکشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ادارے نیوٹرل ہوں گے، اس وقت جو سویلین ادارے ہیں اور خاص کر پنجاب میں ہیں، جس قسم کا جو وہ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو سہولیات دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، فارمر پرائم منسٹر کو پاکستان میں ہونے چاہیے، وہ فارمر پرائم منسٹر رہیں، لیکن ہم کہتے ہیں وہ سہولیات شہباز شریف صاحب کو، خاقان عباسی صاحب کو، یوسف رضا گیلانی صاحب کو، راجہ پرویز صاحب کو بھی ہونے چاہیے، وہ بھی فارمر پرائم منسٹر اس ملک کے رہے ہیں۔ اگر فارمر پرائم منسٹر کو اپنے جو دینے اگر نہیں دے رہے ہیں تو پھر سر یہ شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کنڈی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، الیکشنز کی ڈیٹ آ گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے پتھر پہ لکیر ہے، انشاءاللہ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشنز ہوں گے۔ ان کی جماعت کو سر ابھی تک جلسے کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر یہ بھی ہے اسد قیصر صاحب گرفتار ہو گئے ہیں جو کہ پولیٹیکل کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ اگر
اور پھر ایک اور بڑا مسئلہ ان کو ہوا ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان کو بلے کا نشان الاٹ نہیں کیا. تو اگر یہ الیکشن میں نہ ہوئے, جسٹ سیئنگ, تو کیا موقف اس میں پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ تحریک انصاف اگر مائنس کی گئی الیکشن سے پہلے. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. ہم کسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں کہ جس کو بین کیا جائے یا ان کا نشان ہٹا جائے, کیونکہ ماضی میں مشرف کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بھگتا ہے. پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا تھا مشرف صاحب کے دور میں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی, اور شہین صاحب خدا بخشے وہ اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے, آپ کو یاد ہو, اور محترمہ شہید ملک سے بات کی اور ہم نے الیکشن لڑا. پھر بھی میں نے یہ ہوا پھر نیب کو استعمال کر کے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی گئی. ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ بین کیا جائے. بالکل اگر ان کو اجازت ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن میں بالکل ان کو جانا چاہیے. تمام پولیٹیکل سر ادھر ہی تو گئے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن کا ہی تو رولا پڑا ہوا ہے یہاں پہ. ابھی تھوڑی دیر آپ کے آنے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے. ایک چیز جو پچھلے 1.5 سال میں, سر میں سوال آپ کو رکھ دوں آپ کے سامنے, کہ جو 1.5 سال پچھلے الیکشن کمیشن کا کردار رہا ہے پنجاب کے پی کے حوالے سے, اور پھر آپ کی جو قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں الیکشنز کے حوالے سے, اس نے کافی سارے سوالات الیکشن کمیشن کی ساکھ پر اٹھائے ہیں, اور میرا لگتا یوں ہے کہ ساکھ کافی مجروح ہے صاف اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے. ڈو یو تھنک کہ سپریم کورٹ ول ہیو ٹو انٹروین اینڈ دے شوڈ انٹروین؟ دیکھیں, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو تحفظات ہوں گے. الیکشن کمیشن نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا تھا, اس میں شعیب شاہین صاحب کی پارٹی بھی وہاں پر, پی ٹی آئی بھی وہاں پر گئی تھی, انہیں بھی تحفظات سے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہی تحفظات پولیٹیکل پارٹیز کو ماضی کی پی ٹی آئی سے بھی تھے. پتہ ہے پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو ان کا اس وقت تو شعیب صاحب نہیں تھے, اس وقت ان کا رویہ کیا ہوتا تھا پولیٹیکل پارٹیز. آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ آپ کی آواز ہمیں ٹھیک نہیں آ رہی سر, کنیکشن ڈراپ ہو گیا. نہیں بس, تھینک یو ویری مچ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ صاحب, آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ کو لگتا ہے کہ این آر او نہیں ملا, سو ٹو اسپیک؟ نہیں, میں آپ کو ویسے توہین عدالت میں, توہین الیکشن کمیشن میرے بنا لگ جائے. میں اب آپ کو چیز بتاؤں کہ آج کی پروسیڈنگز کے بعد ایک تو پازیٹیوٹی یہ جانی چاہیے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, اور اس کے اوپر اب اف اینڈ بٹ نہیں جانے چاہیے. اس کے بعد اگلا الیکشن, میں ایک سیکنڈ, الیکشن قاضی صاحب نے بھی منع کیا, بالکل اف اینڈ. اچھا, اب اگلا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول. اسے وہ رول جو ہے پرویکٹیولی نیوٹرل, فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے جانا چاہیے. تیسری اس چیز کے اندر ہے کہ ہمیں اس ڈیبیٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے کہ پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دینی تھی یا آپ کے الیکشن کمیشن نے. میں آپ چھوٹی سی اگزامپل دوں گا پھر آپ کو آ جائے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا, اس سے پہلے الیکشن ہو چکے تھے. اس کے بعد 76 کے اندر جو ہے وہ الیکشن ایکٹ آیا. الیکشن ایکٹ کے اندر یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تھا. اس کے نیچے 1977 کے ہوئے. 1985 کے اندر جنرل ضیاء الحق نے ایک امینڈمنٹ کی, اور وہ 1976 کا جو ایکٹ تھا ریپرزنٹیشن آف دا پیپل, اس کے اندر یہ امینڈمنٹ ڈالی کہ صدر کو یہ اختیار ہونا چاہیے. اب اگر صدر کو یہ اختیار پہلے تھا تو کانسٹیٹیوشن کے اندر تھا, اب یہ چلتا آیا, پارلیمنٹ نے اسے پہلے دیا, واپس لے لیا. اب اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے, اب آگے بڑھنا چاہیے, اور آگے الیکشن صاف اور شفاف. دو چیزیں, نہیں, اب دوسری یہ پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہو. پولیٹیکل پارٹیز کو بلیم گیمز کے ساتھ ساتھ اپنی مینیفیسٹوز پہ بھی جانا چاہیے. پبلک کو بتائیں کہ یہ ہمارا جسٹس سسٹم ہوگا, یہ ہمارا گورننس سسٹم ہوگا. نہیں, جتنا شعیب شاہین صاحب یہاں بولے ہیں, اتنا اگر یہ بھی بول دیں کہ ہمیں ووٹ اس لیے دیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ جلسہ کرنے دیں گے, ایک پبلک کانگریگیشن میں بولیں گے, تو یہ تو خیر آئین, سر آئین پاکستان اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے. اب تو الیکشنز بھی اناؤنس ہو چکے ہیں, اور پبلک اسمبلی پاکستان کے شہریوں کا حق بھی ہے. پروگرام کا ایکچولی ٹائم ختم ہو گیا. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیں, اللہ حافظ.